अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज मैं आपके सामने सही बुखारी, सही मुस्लिम और बाज़ किताबों में मज़कूर एक वाक़ये का जिक्र करूंगा जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। वो वाक़या एक बेहतरीन और हिकमत वाले फैसले से मुताल्लिक़ है और इस बात की वजाहत करती है कि इस बात की वजाहत होती है उस वाक़ये में कि इंसान जब ईमानदार हो, दयानतदार हो, नेक हो, तो फिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करके अपनी ईमानदारी और दयानतदारी को साबित करता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ने एक दूसरे शख्स से जमीन खरीदी। रिवायतों में आता है कि वो मकान खरीदा। जब उसने मकान खरीद लिया तो उसे उस मकान में एक घड़ा मिला। एक घड़ा मिला उस मकान में, जिस घड़े के अंदर सोना था। उस आदमी ने जब सोने को निकाल लिया तो जाकर उस आदमी से कहा जिससे उसने घर खरीदा था कि भाई ये घड़ा तू ले जा, ये घड़ा सोने से भरा हुआ घड़ा तू लेकर जा, क्योंकि मैंने तुमसे घर खरीदा है, सोना नहीं खरीदा था। मैंने घर खरीदा तुमसे और इस घर के अंदर जो सोना मिला है मैंने वो नहीं खरीदा था, ले जा। ये ईमानदारी की इंतहा है, दयानतदारी की। आदमी समझता है कि मैंने सिर्फ घर खरीदा है, सिर्फ जमीन खरीदी है, ये तो उसका हक है। हो सकता है उसका रहा हो, उसने इसके अंदर गाड़ करके रखा हो या उसके खानदान में बाप दादा में किसी ने इसको रखा हो, लेकिन पहले मालिक ने जिससे ये घर खरीदा था उसने कहा कि मैंने तो ये घर तुम्हें तमाम चीजों समेत बेच दिया था। उसने कहा कि मैंने जब बेचा तो तमाम चीजों के साथ तुम्हें बेच दिया और इसके अंदर जो कुछ मौजूद है वो भी तुम्हारा है, वो भी तुम्हारा है। ये आदमी अपना हक नहीं समझ रहा है, वो ये समझ रहा है खरीदने वाला कि इस पर पहला हक उस आदमी का है जिससे उसने खरीदा है। वो समझ रहा है कि ये मैंने सिर्फ घर खरीदा था और उसके अंदर की चीजें नहीं खरीदी थी, जमीन के अंदर की चीजें नहीं खरीदी थी। और दूसरा आदमी जिसने जमीन बेची थी, घर बेचा था, वो ये समझ रहा है कि उसने तो जो घर बेचा तो घर के साथ साथ उसके अंदर जो कुछ भी है वो सब उसके हाथ बेच दिया था। अब इन दोनों में बात हुई तो दोनों ये मुकदमा लेकर तीसरे आदमी के पास गए। दोनों तीसरे आदमी के पास गए और वाकया सुनाया कि बात ऐसी है। रिवायत से जाहिर होता है कि एक ऐसे आदमी के पास लेकर के गए जो मनसिब कज़ा पर नहीं था, आम आदमी था, लेकिन बाज़ रिवायतों में जिक्र है कि वो आम आदमी नहीं था बल्कि हाकिम था जो लोगों के लिए फैसले किया करता था। इमाम गजाली वगैरह ने लिखा है कि वो हाकिम किसरा था जिसके पास ये लोग फैसला लेकर के गए थे। जब ये दोनों अपना फैसला लेकर उसके पास गए
تو اس نے جو فیصلہ دیا، ایک نہایت حکمت بھرا فیصلہ، اس نے پوچھا کہ یہ بتا تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ تو ایک نے کہا کہ میرے پاس لڑکا ہے، میرے پاس لڑکا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے گھر خریدا تھا، جو گھر خریدا تھا اس کے پاس لڑکا تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس لڑکا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے کہا کہ لڑکا کا نکاح لڑکی سے کر دو۔ بعض روایتوں میں ہے اذهبا فزوج ابنتك من ابن هذا، بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا بیٹی والے سے کہ جا کر اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے، اس کے بیٹے سے کر دے، اور اس نے کہا وَأَنفِقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا، سونا انہی پر خرچ کرو، دونوں کی شادی کر دو، اور یہ جو دولت ہے، یہ سونا ہے، انہی دونوں پر خرچ کر دو، اور تصدقہ، اور خیرات بھی کر دو، صدقہ بھی کر دو، خیرات بھی کر دو، اور انہی دونوں پر شادی کرا کر کے سونا خرچ کر دو۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے علی انفسکما، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرو۔ اور بخاری کے اندر ہے انفقوا علی انفسہما منہ، ان میں سے دونوں پر خرچہ کرو۔ اور بعض روایتوں میں ہے وجہزوہما من ھذا المال، کہ دونوں کی شادی کی تیاری اسی دولت سے کرو۔ وادفعا الیہما، اور باقی جو بچ جائے ان دونوں کو دے دو، تاکہ وہ دونوں اپنی زندگی اس میں گزارے، دونوں اپنی زندگی اس سے گزارے۔ یہ ایک حکمت والا فیصلہ تھا۔ فیصلہ کرنے والے نے کس بنیاد پر فیصلہ کیا؟ آخر اس کے سامنے وہ کون سی باتیں تھی جس کی بنیاد پر، کون سے سی چیزیں اس کو اچھی لگی جس کی بنیاد پر اس نے اس قسم کا فیصلہ دیا؟ تو ظاہر ہے کہ فیصلے کرنے والے نے دیکھا یہ دونوں ایماندار ہیں، دونوں کے اندر دیانتداری ہے، دونوں بے ایمان نہیں ہیں، اور یہ دونوں اس بات کے دعوے دار ہیں یہ دولت دوسرے کا ہے، ایک دوسرے کی ہے، دوسرے کی دولت قرار دے رہے ہیں۔ ایسے موقع سے اس نے سوچا کہ اس مال کا حکم ضائع مال کا ہو جاتا ہے، اگر دونوں نہیں لیں گے تو یہ مال کوئی تیسرا لے گا، اور دونوں کا یہ دولت اور یہ مال ضائع ہو جائے گا۔ اس کی جو دولت ہے تو اس نے مناسب سمجھا کہ اس پر دونوں کا حق قرار دیا جائے، دونوں کو حقدار قرار دیا جائے، دونوں کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے، مال کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، تو اس نے دونوں کا حق اس پر قرار دیا، اور یہ بھی سوچا کہ ان کی دیانتداری کا انعام ہو جائے۔ اور اس نے ایک نہایت ہی عقل مندی کا فیصلہ یہ کیا کہ دونوں کے بچوں کی شادی آپس میں قرار دی جائے، تاکہ اس دولت سے دونوں کی نسل استفادہ کرے، دونوں کی نسل اس دولت سے فائدہ اٹھائے، اور یہ مال ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اور ایک اور چیز اس کے پیش نظر تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ نسل کی، ان کی نسل کی اچھی تربیت۔ دونوں دیانتدار تھے، دونوں ایماندار تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب دیانتدار ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، تو عمومی طور پر ان کے بچے بھی دیانتدار ہوتے ہیں۔ تو ایک امانتدار، ایک دیانتدار کا بیٹا اور ایک دیانتدار کی بیٹی، دونوں کی شادی ہوگی تو دونوں کی نسل بھی اچھی ہوگی، نیک ہوگی، ایماندار ہوگی۔ تو ایسے حالات میں اس نے اس طرح کا حکمت بھرا فیصلہ کیا، ایک بہترین فیصلہ کیا۔ آج کے دور میں اگر ہمارے سامنے ایسے حالات پیش کر آ جائیں تو آپ سوچئے ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے اندر بددیانتی اور خیانت تو اس قدر بھر چکی ہے کہ وہ دوسروں کی زمین مارنے کے لیے، دوسروں کی زمین ہڑپنے کے لیے، چاہے وہ گھر کی زمین ہو، کھیت کی زمین ہو، راستے کی زمین ہو، ہڑپنے کے لیے ایک بالش کی زمین کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔
ایک مسلمان اپنا ایمان بیچ رہا ہے، مقدمے تک ہوتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، دوسروں کی زمین مل جائے، اس پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے تو پہلی فرصت میں انسان اس پر قبضہ کرتا ہے۔ کیا اس قسم کے واقعات جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ہماری نصیحت کے لیے نہیں ہے؟ کیا ہم ان سے نصیحت نہ پکڑیں؟ کیا ہم ان سے روگردانی کریں؟ یہ ہمارے سامنے اسی وجہ سے بیان کی گئی ہیں، یہ چیزیں، یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ان سے نصیحت پکڑیں، ان کی امانت داری اور دیانتداری سے متعلق سوچیں، غور کریں کہ ایمانداری اور امانت داری کیا ہوتی ہے، عدم خیانت کیا ہوتا ہے، ایثار اور قربانی کیا ہوتی ہے، کس طرح انسان ایثار سے کام لے۔ لیکن آج معاملہ اس کا الٹا ہے، ہم خیانت میں، بددیانتی میں، ظلم و جور میں، چوری میں، حرام خوری میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ دین اور ایمان، اپنا دین اور ایمان سب بیچ دیا ہے، سب بیچ دیا ہے۔ آج مشہور ہے کہ عام طور پر معاشرے میں جو لڑائی ہوتی ہے 3 وجہ سے ہوتی ہے، زر اور زمین، عورت، دولت اور زمین سے متعلق لڑائی ہوتی ہے۔ یہ مشہور ہے، معروف ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ہر معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ زمین و جائیداد، مال و دولت یہ کس قدر انسان کا ایمان خراب کر رہا ہے، کس قدر معاشرے میں فتنہ اور فساد ہو رہا ہے، کس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اسی زمین کی وجہ سے اور اسی دولت کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے، کس طرح معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر کوئی چیز مشتبہ ہے، کوئی چیز شک والی ہے تو ہمیں اس سے دستبردار ہونا چاہیے۔ کسی بھی مشتبہ چیز کو، کسی بھی شک والے چیز کو کہ پتہ نہیں اس پر میرا حق ہے بھی یا نہیں، اس پر میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں، اگر شک ہے تو پھر اس شک کو دور کیجئے اور اس شخص سے رجوع کیجئے جس کے بارے میں شک ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ دستبرداری کرتا ہے، وہ اس سے انکار کرتا ہے تو پھر بعد میں اس کے سلسلے میں آپ سوچئے، ہم سوچیں اور پھر اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی دیانتداری کا ثبوت دیں، اپنی قربانی اور ایثار کا ثبوت دیں۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر ہے کہ اگر اس قسم کی دولت ملے تو اسلام اس کے بارے میں، کیونکہ یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے اور اسلام سے پہلے کے واقعات کے سلسلے میں کیا ہمارے دین میں اس سے حجت دلیل پکڑی جا سکتی ہے اس فیصلے سے یا نہیں پکڑی جا سکتی ہے؟ تو علماء مختلف ہیں اس سلسلے میں کہ ہم سے پہلے جو شریعتیں ہیں اس پر کہاں تک عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو جو بات مناسب ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ پہلے والی شریعت، اگر ہماری شریعت اس کے خلاف کوئی بات نہ کہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن شریعت میں اس کے سلسلے میں کوئی حکم ہے تو ہماری شریعت مقدم ہے۔ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر زمین میں دفینہ ملے تو اسے رکاز کا حکم دیا جاتا ہے، دفینے کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں کتنا صدقہ کیا جائے گا ایک الگ مسئلہ ہے اور لمبی بحث ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع سے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان، صحیح طریقے پر دیانتداری اور امانتداری اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے، ہمیں امین بنائے، دیانتدار بنائے، خیانت سے بچائے اور ہمارے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔